अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। माला निम्रा अहमद का नावल माला का किस नंबर 15 का कुछ हिस्सा बाकी था जो कि अपलोड हुआ है। तो ये किस नंबर 15 का लास्ट एपिसोड है, लास्ट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी पोती को मत मारना, वो बहुत कीमती है। बूढ़े हाथ ने इसके हाथ को पकड़ रखा था। सारी दुनिया एकदम स्याह और सफ़ेद हो गई थी। सारे रंग गायब हो गए थे। सब वाजिया था, साफ और शफाफ। बस स्टॉप तक पहुंचते ही वो रुकी, गहरे सांस अंदर खींचे, 1 2 3। फिर मोबाइल स्क्रीन रोशन की। वो गूगल मैप्स नहीं खो रही थी, वो एक नंबर मिला रही थी। मुझे एक अपार्टमेंट चाहिए, उसकी आवाज़ कपकपाई। अबार्शन के लिए। माहिर फरीद के कैफ जमाल बनने से 3 माह पहले इस्तंबुल। ये इस्तंबुल शहर का मारूफ कारोबारी मरकज़ ल्यूनत था। ल्यूनत में जहाँ सड़क के ऐन ऊपर बहुत से कमर्शियल दफातर बने थे, वहीं बतेरे कारोबारी अफराद ने अपने ऑफिस मेन रोड से दूर रहायशी कॉलोनियों के अंदर बने वलाज में कायम कर रखे थे। इसका एक मकसद ट्रैफिक के बेहंगम शोर आलूदगी से ख़ुद को महफूज रखना था, बिलखसूस उन अफराद के लिए जिनका काम तख्लीक़ाती नोयत का था। इसका दूसरा मकसद प्राइवेसी था। यहाँ के कारोबारी अफराद नहीं चाहते थे कि इनके मुलाकाती सरेआम इनके दफातर में दाखिल हों। इस शहर के पासियों को अपनी प्राइवेसी में दरार पड़ने का खौफ हमेशा लाहक होता था। और ऐसा ही एक विला सरमई 4 दीवारी से घिरा था और इसके स्याह गेट पर इसका नाम जरी हरूफ में दर्ज था, कैफ। ये कासिम अली इम्तियाज़ फरीद के नाम के पहले हरूफ से बनाया गया नाम था, जो इस आर्किटेक्चर फर्म की पहचान बन चुका था। करीबन 1.5 बरस पहले माहिर फरीद ने शहर में मुंतकिल होने के बाद इस फर्म की बुनियाद रखी थी, और इन 1.5 बरस में इस इमारत के हदोहाल में कोई तब्दीली रोनमा नहीं हुई थी। फीकी सुरमई दीवारें जो किसी किस्म के सब्ज़े से खाली थीं। ज़रीना फरीद अपने ऑफिस में खड़ी टहलते हुए फ़ोन पे बात कर थी। शीशे के दरवाजे के बायस बाहर से गुजरती शबनम बिना किसी वक्त दिक्कत के उसको देख सकती थी। वो चंद माह पहले यहाँ आई थी और फिर उसने वापस जाने से इनकार कर दिया था। शबनम चंद कागजात लिए माहिर के ऑफिस की तरफ जा रही थी। एक कीना तो उस नज़र ज़ारा पर डाली, फिर आगे बढ़ गई। हाल के इख्तिताम पर बना बंद दरवाज़ा खटखटाया, फिर हैंडल घुमाया। दरवाज़ा चौखट से जुदा हुआ और रंदार का मंजर वाजिया हुआ। चौखट से जुदा हुआ और अंदर का मंजर वाजिया हुआ। वो मेज़ के किनारे झुका खड़ा एक ग्राफिक टैबलेट्स पर उंगली से स्वाइप कर रहा था। निगाह उठा के उसे देखा और सवालिया अब्रू उठाया। 15 जुलाई। वो जता के कहती करीब आई और एक कागज़ उसके सामने रखा। हम अपना डिज़ाइन 15 जुलाई तक पेश करना है। माहिर की निगाह कैलेंडर की तरफ उठ गई। जनवरी का सफ़ा सामने था। हमारे पास 5 माह से ज़्यादा वक्त है। फिर गौर से शबनम को देखा, जैसे उसकी नागवारी की वजह न समझ पा रहा हो। शबनम ने पहलू पतला पलट के बंद दरवाजे के पार देखा, फिर वापस माहिर को। तुम्हें ज़ारा से कोई मसला है? वो गहरी सांस लेकर सीधा हुआ, कलम नीचे रखा। बीरबल कहता है। बीरबल को हम संजीदा नहीं लेते शबनम, नरमी से याद दिलाए और कुर्सी पर बैठा। मगर वो मुतामल हुई। ज़ारा हमारी फर्म का हिस्सा तब बनी है जब हम एस्टेब्लिश हो चुके हैं। इस पोजीशन के लिए बेहतर लोग मौजूद थे। ऑफिस में कहा जा रहा है कि आपने ये ओहदा अपनी कज़न को देकर ज़्यादती की है। मेरी कज़न या फॉरेंस? वो अब कफ के बटन खो रहा था। फॉरेंस, उसने पहलू बदला। वो नाखुश लगती थी। तुर्किश कौम बहुत रेसिट है माहिर बे। इनको सिर्फ वो फॉरेंस पसंद है जिनके पास डॉलर्स होते हैं। ये कौम डॉलर्स के लिए अपने माँ बाप को भी बेच सकती है। पाउंड्स, उसने तहसीह की, लेकिन वो नहीं सुन रही थी। ज़ारा जब से ऑफिस में आई है, हमारे ऑफिस के माहौल में ड्रामा बढ़ गया है। ज़ारा अपने काम में बहुत अच्छी है। वो आस्तीन के कफ पीछे मोड़ रहा था। वो आपके बारे में बहुत पॉजेसिव है। आपसे मिलने वाली हर खातून इन्वेस्टर की वो तहकीक करती है, शबनम हफ्की से कह रही थी। और अगर मैं इसको इन्फॉर्मेशन ना दूँ तो वो मुझे धमकियाँ देती है। मायर ने गहरी सांस ली और पीछे को के बैठा। ज़ारा को हमेशा से इंसानों के बारे में जानने का तजस्सुस होता था। हमें फ्रीद होल्डिंग में जब भी किसी के बारे में कोई भी मालूमात चाहिए होती थी, हम ज़ारा को कॉल करते थे। ज़ारा मेरी बेहतरीन दोस्त है और वो ये सब कैफ के लिए कर रही है। उसने नाक सुकेड़ते हुए नफ़ी में सर हिलाए। वो ये सब आपके लिए कर रही है। वो किसी को आपके करीब होते नहीं देखना चाहती। वो टेक लगाए धीरे से मुस्कुराया था। मेरे करीब कोई भी नहीं है। बीरबल कहता है कि ज़ायरा क्राइसिस में हमेशा छोड़ देने वालों में से है। वो यहाँ भी तब आई जब आप अपने कदम जमा चुके थे। उसने कैफ का वो वक्त नहीं देखा जब आप यहाँ नहीं थे और
ترک انویسٹرز مجھے ایک امیر آدمی ہار کر کے صبح و شام اس فلا کا چکر لگایا کرتے تھے۔ وہ یاد کرتے ہوئے مسکرایا۔ اب کی بات شبنم بھی دھیرے سے مسکرائی۔ اور وہ آپ کی اجازت کے بغیر اوپر اسٹڈی میں چلے جایا کرتے تھے، آپ کے سگارز اور گھڑیاں چرا لیتے تھے۔ وہ تو جب ہم نے یہ باتیں مشہور کی کہ آپ نفسیاتی مریض رہ چکے ہیں تو ایسے لوگوں سے جان چھوٹی، ورنہ وہ آپ کو یہاں اسٹیبلش نہ ہونے دیتے۔ اس نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا۔ میں اپنی قوم سے واقف ہوں ماہر بے، ہم فطرتاً سست اور وعدہ خلاف ہیں، محنت سے بھاگتے ہیں اور ڈالرز کی پوجا کرتے ہیں۔ یہاں لندن کی نسبت تعلیم بہت کم ہے، اس لیے لوگوں میں بنیادی ورک ایتھکس نہیں ہے۔ پھر بھی وہ آگے کو جھکی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس عہدے کے لیے زارا سے بہتر کوئی ترک شخص ہو سکتا تھا۔ وہ کیف کے لیے یہاں نہیں آئی، وہ آپ کے قریب ہونے کے لیے یہاں آئی ہے۔ اور میرے قریب کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ ہاتھ باہم ملائے ٹیک لگائے اسی انداز میں مسکرایا۔ شبنم نے گہری سانس لی، پھر افسوس سے سر جھٹکا۔ ماہر بے کو سچ سننا پسند تھا۔ اس آفس میں سچ بولنے والوں پہ پابندی نہیں تھی۔ وہ سائیکوپیتھ ود ڈالرز مشہور تھا اور اسے کچھ بھی سننے سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ لیکن زارا پہ اس کا بھروسہ کرنا شبنم کو ایسے ہی بے چین کر دیتا تھا۔ آپ کی زندگی میں واقعی کوئی نہیں ہے؟ شبنم نے آئینے کے پیچھے سے مشکوک انداز میں آنکھیں چھوٹی کی۔ ماہر نے شانے چکا دیے۔ شبنم انہی نگاہوں سے اسے دیکھی گئی، جیسے فیصلہ نہ کر پا رہی ہو کہ وہ واقعی تنہا تھا یا اس کو بتا نہیں رہا تھا کہ کہیں وہ زارا کو نہ بتاتے۔ پھر وہ پلٹنے لگی جب اچانک یاد آیا، ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ آپ کے آفیشیل ای میل پر ہر ہفتے فرید ہولڈنگ کے سٹاف کی ای میلز آتی ہیں۔ جانتا ہوں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ماہر فرید نے ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ جب سے لندن چھوڑ کے آیا تھا اس کا پرانا سٹاف اس کو اکثر میلز لکھتا تھا، فرید ہولڈنگ کے اکاؤنٹس درست نہیں جا رہے، کوئی شخص غبن کر رہا ہے۔ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں مالک فرید کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا اصل باس واپس آ جائے۔ آپ کو یقین ہے نا کہ آپ کے انکل آپ کے ساتھ کسی قسم کا دھوکہ نہیں کر رہے؟ ماہر نے ایک سخت نگاہ اس پہ ڈالی۔ مالک بہت کچھ ہو سکتا ہے، بد دیانت نہیں۔ یہ لوگ موقع پرست ہیں، خوش آمدید درباریوں کی طرح، جو کسی ملک بدر ہوئے حکمران کو واپس آنے کی ترغیب صرف اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ موجودہ حکمران کا تختہ الٹ سکے اور وہ تماشا دیکھ سکیں۔ یقیناً مالک ان سے محنت کرواتا ہے، اس لیے وہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اب میں کام کر لوں؟ شور، اور ہاں، ایک لڑکی نے مجھے کئی دفعہ آپ کے لیے ای میل لکھی ہے، کیف کی ویب سائٹ پر دیے گئے ایڈریس پہ۔ وہ فون اسکرین پر بٹن دبانے لگی۔ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ ایک نئی انویسٹر؟ وہ قدرے اکتا کے کہتے ہوئے سامنے رکھی اسکرین پہ جھکا۔ شاید کوئی ٹین ایجر، عجیب سا نک نیم ہے اس کا۔ شبنم پڑھ کے سنانے لگی۔ آئی ڈائیڈ آن مائی برتھ ڈے۔ وہ چند ہمیں کیس دباتا رہا، نگاہیں اسکرین پر مرکوز رہیں۔ ذہن نے دھیرے دھیرے اس کو جذب کیا، پھر ایک دم اس نے سر اٹھایا۔ ساری دنیا جیسے برف کی تہوں میں دب گئی۔ اب ہر طرف سفید سا سناٹا تھا۔ لاہور۔ اس وقت جب ماہر فرید اس گمنام ای میل کو جذب کر تھا، لاہور کے ایک بنگلے میں مہندی کا فنکشن جاری تھا۔ لان کو گیندے کے پھولوں اور جگمگاتی بتیوں سے آراستہ کیا گیا تھا۔ اسٹیج پر ایک گوٹے کناری سے سجا بورڈ آویزاں تھا جس پر سہیل کی مہندی درج تھا۔ گھاس پر فرشی نشستیں بچھی تھیں، زرد مخمل کے گاؤ تکیے، گلابی اور نارنجی کشن، گانوں کی آوازیں، مہندی کی خوشبو۔ ایک طرف سجی بوفے ٹیبلز جس سے حلوہ پوری اور باربیکیو کی مہک اٹھ رہی تھی۔ کھانا بھی کھلا نہیں تھا، سو وہ جگہ ویران تھی۔ مہمان لان میں بیٹھے تھے، لڑکے لڑکیاں نیچے زرد چادر پر اور بڑی عمر کی خواتین جو اٹھتے بیٹھتے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی تھیں اوپر صوفہ پر برجمان تھی۔ ایک جانب مہندی والی لڑکی کون ہاتھ میں پکڑے باری باری لڑکیوں کے ہاتھوں پر نقش و نگار بنا رہی تھی۔ آنٹی آپ مہندی لگوائیں گی؟ سہیل کی بہن ان معمر خواتین کی طرف آئی اور مسکرا کے نگینہ بیگم سے پوچھا۔ نہیں بیٹے آپ لوگ لگواؤ۔ نگینہ بیگم نے بھی مسکرا کے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ انہی کرسیوں کے وسط میں بیٹھی تھی، بار بار ایک خاموش نگاہ حورے جہاں پر ڈالتی جو دور کسی دوسری خاتون سے باتیں کرنے میں مشغول تھی۔ انہوں نے نگینہ سے اسلام کے علاوہ کلام نہیں کیا تھا۔ وہ انہیں پسند نہیں کرتی، وہ جانتی تھی۔ حورے جہاں جیسے تسبیحات پڑھنے والے لوگ نگینہ بیگم کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں کو خود بھی اس ناپسندیدگی کی وجہ معلوم نہ تھی، بس ایک اندیکھی سی قوت تھی جو ان لوگوں کو نگینہ بیگم کے قریب آتے ہی رخ موڑنے پر مجبور کر دیتی، جیسے وہ ایک جیسے مقناطیس ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں۔ امی دفتر ساتھ رکھی خالص نشست پہ کوئی آ کے بیٹھا۔ نگینہ نے چہرہ موڑا اور پورے دل سے مسکرائیں۔ آپ آ گئے؟ وہ مسکرایا نہیں، بس خاموش بیٹھا رہا۔ آپ نے اتنا اصرار کیا تھا تو فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ نگاہ اسٹیج پہ جمی تھی۔ دولہا سہیل گردن میں نارنجی دوپٹہ ڈالے ہنستے ہوئے اپنی کزنز کے جھرمٹ میں بیٹھا تھا۔
وہ اس سے کسی رسم کے پیسے وصول کرنا چاہ رہی تھی اور وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ ضیاء سلطان کی نظر اس کی دلہن کی طرف اٹھی۔ نارنجی اور گلابی دوپٹہ سر پر جمائے وہ پیاری سی لڑکی تھی۔ اس کے بال سیاہ تھے اور ہاف بندے تھے، لیکن آنکھوں میں کانچ کے جیسے لینس لگے تھے۔ بیچاری اس کو نہیں معلوم تھا کہ سیاہ آنکھوں سے زیادہ حسین کچھ نہیں ہوتا، اور اگر وہ بال اوپر اونچی پونی کی صورت باندھتی تو شاید۔ زیاد نے سر جھٹکا۔ ہر چہرے میں اس کا عکس تلاشنا چھوڑ دو بیٹے، 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا۔ انہوں نے اس کے قریب سرگوشی کی۔ کس کا عکس؟ سہیل کی بہن جو گھوم کے پیچھے سے آ رہی تھی ایک دم چہک کے بولی تو وہ دونوں چونکے۔ گردن موڑ کے دیکھا، ضیاء سلطان کی رنگت پھیکی، البتہ نگینہ بیگم عمر کے اس حصے میں تھی جہاں خاندان والوں کی ہر بات کا جواب دینا انہیں آتا تھا۔ زیاد کی منگیتر کی بات کر رہی ہوں، اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی نا، آپ کو نہیں معلوم؟ اوہ سوری، وہ شرمندہ ہوئی، آگے ہو کے ایک نارنجی دوپٹہ زیاد کو تھمایا اور جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ زیاد نے شکایتی نظروں سے انہیں دیکھا۔ یہ اپنے خاندان میں کیا مشہور کر دیا کہ میری منگنی ہو گئی تھی لیکن پھر منگیتر مار گئی تھی؟ وہ خطرے خفا ہوا۔ یہ مجھ سے پہلے کبیرہ نے مشہور کیا، اس نے اپنے جادوگروں سے آپ کے بارے میں معلوم کروایا تھا، وہ تلخی سے کہہ رہی تھی۔ جنات کی رپورٹ کچی پکی ہوتی ہیں، اس کو یہی رپورٹ ملی کہ انگلینڈ کی کسی لڑکی میں آپ دلچسپی رکھتے تھے اور وہ مر گئی۔ ہم نے صرف اس کو رسمی شکل دی ہے، آپ کی ان کی آواز مزید دھیمی ہو گئی۔ ایک تو کبیرہ، اس نے بیزاری سے سر جھٹکا، جب آپ شادی کا سوچو گے تو سب کے منہ خود بخود بند ہو جائیں گے۔ نگینہ بیگم ٹھہر کی، گردن ترچھی کر کے کچھ دیکھا، بلکہ کسی کو دیکھا۔ وہ جو میرون لباس والی لڑکی ہے نا، مجھے وہ آپ کے لیے پسند ہے۔ ضیاء سلطان کی نگاہ بے اختیار اس کی طرف اٹھی۔ اس وقت اس کی پشت اس کی طرف تھی۔ چوڑی دار آستین والے میرون کامدار لباس والی لڑکی کلائیوں میں گجرا پہنے ایک لڑکی کا ہاتھ تھامے اندر سے اندر لے کر جا رہی تھی۔ دوسری لڑکی جس کے چھوٹے بال تھے چہرے سے خفا دکھائی دے رہی تھی، بے اختیار گردن موڑ کے اسے دیکھنے لگا۔ نگاہ اس کے پیروں پہ جا رکھی، وہ نازک میرون ہیل میں مقید تھے۔ اب وہ پیر زینے چڑھ رہے تھے، پھر وہ برآمدے تک پہنچے اور اگلے ہی لمحے دروازہ کھول کے اندر غائب ہوئے۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنی پرانی زندگی چھوڑنا چاہتے ہو، اس پیشے کو ترک کرنا چاہتے ہو۔ وہ بند ہوتے دروازے کو دیکھ رہا تھا جو ابھی تک جھول رہا تھا، اور وہ اس کے کان میں کہہ رہی تھی، ان 1.5 پونے 2 برسوں میں آپ نے کوئی نئی جاب نہیں لی، بس پرانی جابس مکمل کی ہیں۔ اس پیشے میں قتل کو جاب اور جس کا قتل کرنا ہو اس کو مار کہا جاتا تھا۔ اگر واقعی اس دلدل سے نکلنا چاہتے ہو تو آپ کو ایک اچھی لڑکی چاہیے، وہ آپ کی اصلاح کرے گی، آپ کا ہاتھ تھام کے بہت محبت سے آپ کو اس سب سے نکالے گی، پھر آپ بھی نارمل زندگی گزار سکو گے۔ جھولتا دروازہ اب دھیرے دھیرے ساکت ہو رہا تھا۔ یہ ہے وہ لڑکی جس کے لیے یہ سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، اس کی سرگوشی ضیاء سلطان کے کان میں کسی نغمے کی طرح گونجی۔ وہ کچھ کہہ نہ سکا، کوئی ٹرانس سا تھا، دھیرے سے اٹھا اور اس دروازے کی جانب بڑھ گیا جس کے پار وہ گم ہوئی تھی۔ گھر کا اندرونی حصہ بھی بتیوں اور گیندوں کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، اور وہ دونوں لابی میں لگے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ میرون لباس والی مالا سینے پر بازو لپیٹے افسوس سے ماہی کو دیکھ رہی تھی جو آنکھوں میں آنسو لیے اپنے عکس پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ اتنی کیا قیامت آ گئی ہے ماہی، وہ جیسے تھک چکی تھی۔ کمبخت پارلر والی قیامت ہی تو لے آئی ہے، سارے بال خراب کرتی میرے۔ وہ شدید خفا تھی۔ مالا اس کے پیچھے آ کھڑی تھی اور اس سے قدرے دراز قد تھی، دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے اور آئینے میں ماہی کے عکس کو دیکھا۔ ماہی کے بال بہت چھوٹے کٹے تھے، اس کے بال مختلف تھے، لمبے ڈھیلے مصنوعی کرلز ڈالے ایک کندھے پر سامنے کو پڑے تھے، کانوں میں بڑے بڑے سلور کے جھمکے ان کو مزید دلکش بنائے تھے۔ 3 گہرے سانس لو، شاباش۔ سانس نے اس کی جان لینی ہے، میں نے نہیں۔ کینیڈا ہوتا تو اس کو سیو کر دیتی۔ ماہی جب سے کینیڈا جا کے رہنے لگی تھی ایکسپیکٹ کی طرح بات پہ سیو کرنے کی دھمکی دیتی۔ وکیل کا خرچہ کتنا ہوتا ہے اور کسی کو سو کرنے میں کتنی خواری پیش آتی ہے، اس ذکر کو وہ گول کر دیتی۔ گہرے سانس سو، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کل اس کے سلون واپس جاؤں گی اور اس کمبخت کو کافی میں زہر ملا کے دوں گی۔ ہاں، وہ اس کی سن ہی نہیں رہی تھی۔ دفتر آئینے میں ایک تیسرا عکس ابھرا۔ مالا نے چونک کے پیچھے دیکھا، سلور جھمکا چھن سے بجا۔ ایک آدمی وہاں سے چلا آ رہا تھا اندھیرے سے روشنی کی طرف۔ سامنی رنگت ریاض قد، بھورا کرتا، گردن میں نارنجی دوپٹہ جو تمام لڑکے پہنے ہوئے تھے۔ مالا کی نگاہ اس سے ملی تو اس نے سوالیہ برو اٹھائے، کیا ہوا، خیریت؟ وہ قریب آ رہا تھا۔ مالا نے شانے جھکائے۔ چوپ چاپ، دونوں انگلیوں کی کینچی بنا کے ماہی کے بالوں کی طرف اشارہ کیا اور جھرجھری لیتی فون کی طرف متوجہ ہوئی جو مسلسل بج رہا تھا۔ زیاد بھائی، ماہی البتہ فوراً سے صبر کر پلٹ گئی، پلکوں پہ اٹکا آنسو اندر اتار لیے۔ کیسی ہیں آپ؟ میں اچھا ہوں، آپ دونوں کیسی ہیں؟ بس یوں ہی۔ وہ جبرن مسکرائی، پھر مالا کو دیکھا، وہ موبائل پر بٹن دبائے تھی، جھکے چہرے پر برہمی تھی، ظہیر کسی نئے مسئلے کا بتا رہا تھا۔
2 दिन के लिए वो रेस्टोरेंट क्या छोड़ आती, कोई ना कोई मसला शुरू हो जाता। माला, उसने जूता उसके पैर पर रखा। माला ने सर उठाया, एक संजीदा नज़र ज़ियाद पे डाली। फ़ाइन, एक्सक्यूज़ मी, मैं ज़रा काम कर रही हूँ सर। वापस फ़ोन पर झुका दिया। अब वो सीसीटीवी ऐप खोल के ओशन के कैमरास चेक कर रही थी। आपकी किताब के बारे में पढ़ा था, अच्छा लगा। माही बराए बात बोली। ओह हाँ, तुम मुझे इंस्टा पे फॉलो करती हो ना। वो हल्का सा मुस्कुराया, फिर से एक नज़र माला को देखा। वो माथे पर बल लिए फ़ोन पर झुकी थी। मैं चलता हूँ, एंजॉय। वो आगे बढ़ गया। माही ने उसे राहदारी में मुड़ते देखा और जब वो निगाह से ओझल हो गया तो माला की तरफ पलटी। ये हमारा कज़न है। सेकंड कज़न सही, लेकिन तुम इतनी रूड क्यों हो रही थी? माला ने सब आंखें उठा के संजीदगी से उसे देखा। मैं काम कर रही हूँ। फिर गहरी सांस लेकर फ़ोन नीचे किया और मुझे इससे अच्छी वाइब नहीं आई थी। मतलब? माही उलझी। इसने जवाब नहीं दिया। आंखें बंद करके नाक से सांस अंदर खींचा खींचा, जैसे कुछ सूंघा हो, जैसे फ़ज़ा में कच्चे गोश्त की महक हो। हर इंसान की एक वाइब होती है, एक एनर्जी। इसकी वाइब में कुछ ईवल सा था। अब चलो, माँ नाराज़ होंगी, पहले ही तुमने इतना वक्त सैलून में लगा दिया। वो खफा हो रही थी। माही को सैलून के जिक्र पर अपना गम फिर से याद आ गया। वो दोनों आगे बढ़ के राहदारी के दहाने पर सतून की आड़ में खड़ा ज़िया सुल्तान जहाँ था वहीं रह गया। साकिब जामद, इस्तांबुल। फरीद लाल नामी अपार्टमेंट के लॉन्ग रूम के स्याह पर्दे बराबर थे। वो बेचैन सा दाएं बाएं चक्कर काट रहा था। स्याह पैंट पर हमरंग हाई नेक पहने, आस्तीन पीछे को मोड़े, वो बार बार बालों में हाथ फेरता। दफ्तर डोरबेल बजी। एक लम्हे के लिए वो बेयकीनी से खड़ा रह गया। क्या ये सच था? अगले ही लम्हे वो तीर की तरह दरवाजे की तरफ लपका। मुझे मरने से डर नहीं लगता। वो इसके सामने खड़ी थी, नम आंखों से मुस्कुराती, ऊंची पौनी और स्याह आंखों वाली सबरीना। बेयकीनी से बेयकीनी थी कि वो हो नहीं सकती, ये वो ही थी। लाहौर। सुल्तान मंजिल हमेशा की तरह अंधेरों में डूबी थी और इसकी फ़ज़ा बोझल और नूर से खाली थी। नगीना बेगम अपने तख्त पे बैठी दवा की शीशी से गोलियां नकार रही थी। सामने खिड़की के साथ आराम चेयर पर ज़िया सुल्तान बैठा था। वो खामोश था, गुमसुम निगाहें बंद पर्दों पर जमी थी और इन पर्दों पर जैसे एक फ़िल्म सी चल रही थी। मेहंदी का फंक्शन, रंगों और कमकमों से सजा लॉन और इसमें मौजूद हर मेहमान से मुमताज़ वो मेहरून लिबास वाली लड़की। वो कभी चंद लोगों के झुरमुट में खड़ी दिखाई देती थी, कभी वो कुर्सियों के दायरे में बैठी मुस्कुरा के किसी के सवाल का जवाब दे रही होती। इसके इर्द की लड़कियों का झमकटा लगा था। इसकी गर्दन उठी हुई और चाल पुरएतमाद थी। वो सुकून से सबके सवालात का जवाब दे रही थी। वो चंद लम्हों में ही जान गया था कि वो इस ख़ानदान में एक सेलिब्रिटी थी, क्योंकि वो सबसे कामयाब लड़की थी। वो अपना रेस्टोरेंट चला रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि वो वहाँ नौकरी करती है। अलबत्ता अक्सरियत का ख्याल था कि वो रेस्टोरेंट उसका अपना ही है, बस नज़र लगने के डर से हुर्रे जहाँ असल बात बताती नहीं है। ज़िया सुल्तान की निगाहें उसके ताक़ुब में थी। वो जहाँ बैठती महफिल लग जाती। ख़ानदान के लड़के बिलखसूस बार बार उसके पास आते, ये पूछने कि वो कैसे कामयाब होंगे। कोई बिज़नेस में तरक्की करना चाहता था, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था, कोई सोशल मीडिया से पैसे कमाना चाहता था। वो इन सब के लिए एक रोल मॉडल थी। क्या सोच रहे हो? वो चौंका। पर्दों पर बना रंगीन चमकता धमकता गायब हो गया। सुल्तान मंजिल के अंधेरों में लौट आए। सरकार। धीरे से जगह से उठा और उनके कदमों में आके बैठ गया। फिर इनका हाथ दोनों हाथों में थामा, उसकी आंखों से लगाया। सरकार, मुझे माफ़ कर दे। इसकी आंखें भीगी हुई थी। किस चीज़ के लिए? हमसे दूर भागने के लिए? सबरीना की मौत पे हमें इल्ज़ाम देने के लिए? हर चीज़ के लिए। आप अपने असल से भाग रहे थे ज़ियाद। उन्होंने तलखी से मुस्कुरा के सर झटका। हर शख्स एक काम के लिए बना है। आपको वही काम करना है जिसके लिए आप बने हो। वो मुझे कभी पसंद नहीं करेगी। उसकी भीगी निगाहें झुकी। वो खूबसूरत है, मगरूर है और वो मुझे बुरा समझती है। सबरीना का चेहरा जहन से महव होने लगा था और उसकी जगह इस मेहरून लिबास और सिल्वर झुमकों वाली लड़की का चेहरा नक्श हो रहा था। कोई जैसे उल्टी छुरी से इसके दिल में इसको नक्श कर रहा था। हर लकीर के साथ दिल से खून भी रसता था। नापसंदीदगी को पसंद में बदलना सरकार के लिए मुश्किल है क्या? ज़ियाद ने भीगी आंखें उठा के न देखा, मुस्कुरा रही थी। आप ऐसा कर सकती हैं? हमारे लिए सब मुमकिन है, लेकिन सहरेश की कीमत आप जानते हो। ज़िया सुल्तान ने बहुत सा थूक निकला। चंद लम्हे इस नीम अंधेर लाउंज में खामोशी सिरक गए। आपको अपना पहला बच्चा मुझे देना होगा। आप जो कहेंगी मैं करूँगा। उसकी आवाज़ कब कपाई थी। मैं आपकी इससे शादी करवा दूँगी ज़ियाद, लेकिन इस अमल के मुकम्मल होने तक तुम हमारा हुक्म मानोगे और किसी जॉब से इनकार नहीं करोगे। वो कतियत और तहक्कुम से कह रही थी। ज़ियाद ने सर हिला दिया। इस काम में सबसे बड़ी रुकावट उसकी माँ है। हम अमल से उसकी माँ से शुरू करेंगे। वो बहुत करवाहट से कह रही थी। अमल में चंद माह लगेंगे। आज की मुलाकात वो भूल जाएगी, जैसे वो हुई नहीं।
جیسے آپ گئے اس نے ان کا ہاتھ چوما، پھر وہاں سے اٹھ کر روا۔ اس کا کیا بنا، اسے یاد آیا ماہر فرید کا۔ نگینہ بیگم کے چہرے پر بہت سے رنگ آ کر گزرے۔ اس کا وقت بھی آئے گا، ابھی ہم اس کو چھیڑنا نہیں چاہتے۔ ایک نگاہ اپنی دعاؤں پر ڈالی، ضیاء شب بخیر کہہ کے آگے بڑھ گیا۔ اب آپ وہی کرو گے جو ہم کہیں گے، انہوں نے پیچھے سے یاد دلایا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ نہیں سرکار، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا۔ میں کوئی بچہ اس دنیا میں لاؤں گا ہی نہیں جسے آپ چھین لیں۔ میں صرف کشمالہ مبین کو حاصل کروں گا، پھر ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے، کسی پاک صاف شہر میں جہاں ہم اپنی دنیا آباد کریں گے، آپ سے دور، ان جاب سے دور۔ ایک نئی صاف ستھری زندگی۔ اس نے آج خاندان کی سب سے کامیاب، سب سے خوبصورت لڑکی دیکھی تھی اور اس کے ساتھ ایک نارمل زندگی گزارنے کا پلان ترتیب دے چکا تھا۔ مکہ، وہ مکہ جا کر رہے گا۔ دنیا کے سب سے مقدس شہر میں اسے اپنی ماں کی ضرورت صرف اپنا کام ہونے تک تھی، پھر وہ اس کو روک نہیں سکیں گی۔ انہوں نے سبرینا کو اس سے چھینا تھا، وہ کشمالہ کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ وہ ایک اچھا شوہر بنے گا، وہ اس کی اصلاح کرے گی، اس کو اچھے راستے پر لے کے آئے گی اور اس کا ساتھ دے گی۔ وہ اس کے دل پر لگے سبرینا نامی زخم کو منتمل کرے گی۔ اتنے عرصے بعد وہ پہلی دفعہ پر امید ہوا تھا اور بلاخر اس کے ساتھ خوش رہے گا، کیونکہ کشمالہ مبین اس کو ہیل کرے گی۔ استنبول فضا میں گلاب اور عود کی خوشبو تھی۔ اس کا منبع آتش دان پر رکھی موم بتی کا جار تھا جو آدھی مایا بن چکی تھی۔ اس کی پگھلی موم نے بہت غور سے وہ کہانی سنی تھی جو سبرینا اسے سنا رہی تھی۔ وہ دونوں آتش دان کے ساتھ رکھی سیاہ ونگ چیئرز پہ بیٹھے تھے۔ اس کا کافی مگ انچھوا رکھا تھا جبکہ سبرینا کا مگ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے گھونٹ پا رہی تھی۔ مالک ہمیشہ میرے ساتھ یہی کرتا ہے، وہ دبے دبے غصے سے کہہ رہا تھا۔ اس نے مجھے کیوں کچھ نہیں بتایا؟ مالک صاحب نے جو کیا میری حفاظت کے لیے کیا، انہوں نے میری مدد کی تھی، مجھے پروٹیکٹڈ پرسنس میں دلوایا، پھر میری فیملی کو وہاں شفٹ کروایا۔ لیکن سبرینا نے گہری سانس لی۔ جیسے جیسے کوئی کیس ٹھنڈا پڑتا جاتا ہے، حکومت اپنے پروٹیکٹڈ پرسنس کی طرف سے بے نیاز ہو جاتی ہے، مہنگائی بڑھتی جاتی ہے اور ہمارے وظیفے گھٹتے جاتے ہیں۔ پروٹیکشن پروگرام میں ہزاروں گواہ پناہ لیے ہوئے ہوتے ہیں، حکومت کس کس کا خیال کرے؟ ایسے میں مالک فرید تھے جو 2 برس سے میرے ساتھ تھے۔ انہوں نے مجھے کینیڈا میں اچھی جاب دلوا کے دی، ہر مالی مسئلے کو حل کیا۔ وٹ ایور۔ اسے ناگواری سے سر جھٹکا، وہ ہمیشہ سچ چھپا لیتا ہے۔ انہوں نے مجھے کبھی منع نہیں کیا کہ میں تم سے حقیقت چھپاؤں۔ انہوں نے بس اتنا کہا تھا کہ جب تک مجھے مرنے سے ڈر لگتا ہے میں تمہیں حقیقت نہ بتاؤں۔ اور اب وہ اداسی سے مسکرائے۔ اب مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا، وہ بھی زخمی سا مسکرایا۔ میں ایک اسکول ٹیچر ہوں، چھوٹے بچوں کو پڑھاتی ہوں۔ ہم اسکول ٹرپ کے ساتھ استنبول آئے تھے، میں تم سے ملنا چاہتی تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے اس ای میل سے مجھے پہچان لیا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ وہ ویسے ہی تھی، تر و تازہ، شفاف، سادہ۔ تم یہاں آ جاؤ، میرے پاس کام کرو۔ نہیں ماہر، جب تک کین کلر نہیں پکڑا جاتا میں غیر محفوظ رہوں گی، گمنام، اسی شناخت کے ساتھ۔ اس نے سر جھٹکا۔ تم سے ملنے کا خطرہ بھی میں نے اپنے لیے مول نہیں لیا۔ اس میں درمیانی میز پر رکھا کینوس بیگ کھولا اور اندر سے کچھ نکالا۔ وہ جو مالک فرید کی شان میں بہت کچھ کہنے والا تھا رک گیا۔ مجھے یہ تمہیں بہت پہلے دینا تھا لیکن میں نہیں دے سکی۔ وہ ایک البم کی طرف اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھی۔ ماہر نے الجھ کے البم تھاما، پھر اسے گھٹنوں پہ رکھ کے کھولا۔ پہلے صفحے پہ اس کی ماں کی تصویر تھی۔ یہ کیا ہے؟ چونک کے چہرہ اٹھائے۔ شمس کو اس جادوگر سے ملا تھا جس نے تمہارے اوپر جادو کیا تھا۔ میں نے اسے شمس کے لاکر سے چرایا تھا۔ اس میں مختلف عورتوں کی تصاویر ہیں، تمہاری ماں اور دوسری 4 عورتیں۔ وہ صفحے پلٹا رہا تھا۔ ہر صفحے پہ 2 تصاویر ہوتی، ایک خوبصورت عورت کا چہرہ اور نیچے اس کا مردہ یا زخمی چہرہ۔ اس البم میں صرف ان عورتوں کی اصل تصاویر تھیں۔ یہ مردہ زخمی چہرے والی تصاویر میں نے لگائی ہیں۔ تم ان عورتوں کو ٹریک ڈاؤن کر رہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ وہ عورتیں نہیں ہیں جن کو مارنے کے بعد کین کلر نے اپنا نشان بنایا تھا۔ یہ عورتیں اس نے اپنے آبسیشن کے پیچھے نہیں ماری تھی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اس نے اس جادوگر کے لیے ماری ہیں۔ میں نے انٹرنیٹ کی مدد سے ہر عورت کو ڈھونڈ لیا ہے۔ ان سب کی شادی تمہاری ماں سمیت کسی ایسے مرد سے ہوئی جن کے قابل نہ تھا۔ سحر عشق، وہ بڑبڑایا۔ اب وہ تیسرا صفحہ پلٹ رہا تھا۔ تمہاری ماں کے علاوہ باقی سب کو ان کے شوہروں نے مارا ہے۔ فیمیسائیڈ، وہ بڑبڑایا۔ فیمیسائیڈ عورتوں کے ایسے قتل کو کہتے ہیں جو ان کے عورت ہونے کی بنا پہ کیا جاتا ہے۔ اس میں غیرت کے نام پر کیے جانے والے قتل بھی شامل ہیں اور محبت کے نام پہ قتل کیے جانے والے بھی۔ ان تمام عورتوں کی تصاویر پبلک ریکارڈ کا حصہ ہیں اور ان سب کے بچے پراسرار طریقے سے غائب ہو گئے تھے۔ وہ چونکے سے دیکھنے لگا، دل دھڑکنا بھول گیا۔ حلال کے سوا اور دوسرے بچے بھی۔ حلق روندنے لگا۔ چوتھے صفحے پہ اس نے البم بند کر دی۔
तुम ये मुझे क्यों दे रही हो सबरीना? क्योंकि मुझे लगता है कि वो खंकार है। इनमें से एक लड़की भी जिंदा है। वो चौंका, फिर से एल्बम खोला, सफ़े पलटाए। आखिरी तस्वीर पे वो ठहरा। वो एक ही तस्वीर थी, नीचे जगह खाली थी। ये वो वाही लड़की है जिसकी तस्वीर मुझे नहीं मिल सकी, क्योंकि ये इंटरनेट पर अपनी तस्वीर शेयर नहीं करती। न मुझे इस लड़की के नाम से कोई फेमिसाइड का केस मिला है। इसका एक ही मतलब है कि ये ज़िंदा है और सरकार का अगला टारगेट है। यकीनन सरकार इस पे जादूगर है और इसके साथ भी वही होगा जो दूसरी लड़कियों के साथ हुआ है अगर तुमने कुछ ना किया। वो इस चेहरे को देख रहा था, सब्ज आंखें, मुस्कुराहट, एतमाद। मैं कुछ नहीं कर सकती सिवाय इसके कि मरने से डरना छोड़ दूँ। लेकिन तुम कर सकते हो माहिर। उसने तस्वीर एल्बम से निकाली और उसे ऊपर ले गया। वो मुकम्मल रोशनी में थी। इसके पीछे कुछ हाथ से लिखा था, तुम इस लड़की को बचा सकते हो, इसको ढूंढ के इसके पास जा सकते हो, उसको सारी हकीकत बता सकते हो। माहिर ने तस्वीर पलटाई। वो मेरा यकीन नहीं करेगी। माहिर फरीद का कोई यकीन नहीं करता। तस्वीर की पुष्प पे चंद अल्फाज तरते, हुरे जहाँ की बेटी कशमाला। इसकी सारी दुनिया एकदम थम सी गई। ज़हन में झमाकास हुआ। आसिफ आसिफ ने मुझे बताया था कि हुरे जहाँ की बेटी सरकार को जानती है। आसिफ कौन? कोई नहीं। वो सर झुकाए तस्वीर को वापस एल्बम में लगाने लगा। अगर सहरे इससे पैदा होने वाले बच्चे गायब हो रहे हैं तो सरकार इन बच्चों को कत्ल नहीं कर रहा, वो इनको किसी मकसद में इस्तेमाल कर रहा है, यानी हलाल जिंदा है। उसने एल्बम बंद करके एक तरफ रखा। और अगर मैं सरकार को ढूंढ लूँ तो मैं हलाल को ढूंढ सकता हूँ, और सरकार तुम्हें इसी लड़की के आसपास मिलेगा। वो इस पर जादू कर रहा है और मेरा दिल कहता है कि ये लड़की अभी ज़िंदा है, तुम इसको बचा सकते हो। मैं तुम्हें यही बताने आई थी। उसने जवाब नहीं दिया। वो इस एल्बम को देख रहा था। वो मेरा यकीन नहीं करेगी। कोई किसी अजनबी का यकीन नहीं करता। उसकी आंखों में बहुत सा कर्ब उतर आया। माहिर वो इसी नरमी से उसे देख रही थी। अगर तुम उसे ये एल्बम दिखाओगे तो वो तुम्हारा यकीन करेगी। सच अपने आप को खुद मनवाते, तुम उसको बचा लोगे। उसने आंखें उठा के सबरीना को देखा। उम्मीद से मुस्कुरा रही थी। उसे इस जालिम दुनिया के बारे में हमेशा अच्छी उम्मीदें होती थी। तुम इस लड़की के साथ वो सब नहीं होने दोगे जो एल्बम में मौजूद दूसरी लड़कियों के साथ हुआ, और एक दिन तुम यहीं इसी कुर्सी पर बैठ कर उसे ये सब बताओगे। उसने इस बात में सर हिला दिया। और वो उस चेहरे को इंसानों के समुंदर में कहाँ ढूंढेगा। 3 माह बाद इस्लामाबाद में एक शाहाना तर्ज का होटल स्वीट था। इसमें लवेंडर और मोती की खुशबू फैली थी। अब्दुल मालिक फरीद एक बड़े सोफे पर टांग जमाए बैठे थे। एक बाजू सोफे की पुष्ट पर था। इनके सामने कुर्सी पर एक आदमी बैठा था। फरबी माइल सर से आधा गंजा, ऐनक लगाए और ऐसा सुरमई कोट पहने जो इस पर ज़रा तंग था। माहिर आने वाला है। वो गौर से मालिक को देख रहा था। हाँ, वो इसी होटल में है। वो यहाँ क्यों? अपनी बहन को तलाश कर है। ऐनक वाले आदमी ने अफसोस से सर झटका। इसे खोए 2 बरस हो गया। अगवा हुए बच्चे 2 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रहते। जवाब पर उन्होंने बेजारी से कंधे झुकाए। इसकी आदत है कि हर शय को ऑब्सेशन बना लेना। वो जैसे इस मौजूद से थक चुके थे। फिर इसकी सवालिया नज़र पर मालिक फरीद ने गहरी सांस ली। फिर ये कि मुझे माहिर को वापस लंदन आने के लिए राज़ी करना है। और सच? और तुम उसे कैसे बताओगे? मालिक फरीद के चेहरे पर साया सा गुजरा। उन्होंने जवाब नहीं दिया। गर्दन मोड़ के बाहर देखने लगे। वहाँ एक रोशन दिन तलू हो रहा था। मालिक, तुम्हें सच बोलना होगा। वो लंदन वापस आएगा तो खुद ही जान लेगा। उन्होंने सर झटका। सच जानना उसका हक है। बेहतर है वो भी जान ले, बजाय इसके कि। उन्होंने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। कि फरीद होल्डिंग एकदम से ज़मीन बोस हो जाएगा और माहिर बीरबल तुम्हारी बेटी इनके सरों की छत तक चली जाएगी। बेहतर है कि उसे सच बता दो। उसे होल्डिंग में वापस आ जाना चाहिए। ऐनक वाला शख्स झुका और मेज़ पर रखे कागजात ब्रीफ केस में डाले। उसे इन पेपर्स के बारे में इल्म होना चाहिए, जता के कहते हुए ब्रीफ केस को लॉक किया। उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो कमरे से निकल रहा था जब माहिर राहदारी में एक दरवाजे से बाहर आता दिखाई दिया। ऐनक वाला शख्स जल्दी से सर झुका के आगे बढ़ गया। माहिर ने गर्दन मोड़ के उसे जाते देखा, फिर अंदर दाखिल हुआ, फिर सामने वाले सोफे पे आके बैठा। ये कौन था? मेरा CFO। क्या कह रहा था? उसने गौर से मालिक के चेहरे को देखा। इसे वहम सा हुआ था कि वहाँ एक साया गुजरा है। एक मसला था, फरीद होल्डिंग का ऑडिट हुआ था और उन्होंने सर झटका। कुछ गैर आरामदा सा था उनके इंतजार में। कैसा मसला? वो हल्का सा मुस्कुराए। की मुस्कुराहट में दासी थी। क्या फरीद होल्डिंग के माली मसाइल सुनकर तुम वापस आने के लिए तैयार हो जाओगे? मैं इस वक्त खुद मसलों में घिरा हुआ। वो तलखी से कहता सामने बैठा। ब्रीफ केस मेज़ पर रखा। वो चौंक कर देखने लगा। वो अंदर से कुछ निकाल रहा था। मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। उसने बिलाहर 3 माह बाद माली फरीद से मदद मांगने का इरादा कर लिया था। उन्होंने टांग से टांग हटाई और आगे होकर बैठे। तुम्हारा कंपटीशन है 15 जुलाई को। तुम्हें डिज़ाइन जमा करवाना है। तुम कैफ के बजाय किस पे फोकस कर रहे हो? ये एल्बम मुझे कहीं से मिला। ये मत पूछना कहाँ से।
وہ انہیں سنے بغیر اسی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، اس میں اس جادوگر کی ٹارگٹ کردہ عورتوں کی تصاویر ہے۔ تم اور تمہارا obsession۔ مالک فرید کے چہرے پر کرواہٹ بکھر گئی، ناگواری سے اس کو گھورا۔ پہلے صفحے پر عابر کی تصویر تھی، ان کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں آیا۔ ایک ایک کر کے صفحے پلٹاتے گئے۔ مجھے اس آخری لڑکی کو ڈھونڈنا ہے۔ وہ اٹھ کر کنسول ٹیبل تک چلا آیا۔ لیونڈر اور موتی کی خوشبو سے بنی موم بتی کے جار کھلے تھے۔ ماہر نے لائٹر نکالا۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ لڑکی اسی شہر میں ہے۔ 5ویں صفحے پہ وہ ٹھہر گئی، نگاہیں ساکت ہو گئی۔ چونک کے چہرہ اٹھا کے ماہر کو دیکھا۔ وہ اپنی رو میں کہتا موم بتی کے دھاگے کو شعلہ دکھا رہا تھا۔ حالات اسی شہر میں کھوئے تھے۔ اگر میں اس لڑکی کو ڈھونڈ لوں تو مجھے سرکار اس کے پاس ہی کہیں مل جائے گا۔ یہ لڑکی کچھ نہ کچھ جانتی ہے۔ مالک نے دھیرے سے البم بند کیا۔ ان کا چہرہ اب سپاٹ ہو چکا تھا۔ مجھے 2 دن تو میں اس کو ڈھونڈ لوں گا۔ وہ چونکے انہیں دیکھنے لگا۔ اس کے کپ میں رکھی موم بتیاں جل اٹھی تھیں۔ کمرے میں پہلے سے پھیلی ٹھنڈی موم کی مہک میں جلتی موم نے شدت پیدا کر دی تھی۔ تم اس کو جانتے ہو؟ ماہر نے آنکھوں کی پتیاں سکیڑ کے انہیں دیکھا۔ 2 دن۔ انہوں نے انگلی کی وی بنا کے دکھائی۔ اور بدلے میں تمہیں مجھ سے کچھ چاہیے ہوگا۔ ماہر کی آواز میں طنز ابھرا۔ مالک فرید بغیر پوشیدہ ایجنڈے کے کچھ نہیں کرتا۔ مالک نے جواب نہیں دیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے لمبے ڈھانک بھرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے چہرے پر اب اطمینان تھا۔ ہوٹل لابی میں وہی اینک اور اڑے اڑے بالوں والا شخص اس کا منتظر تھا۔ انہیں دیکھتے ہی صوفے سے اٹھ کھڑا۔ تم نے ماہر کو بتا دیا؟ اینک کے پیچھے سے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھے، قیمتی پتھر جڑی سلور انگوٹھیاں والے ہاتھ باہم پھنسا لیے۔ کیا تم نے ماہر کو یہ پیپرز دکھانے کا فیصلہ کر لیا؟ انہوں نے اپنی بات دہرائی۔ مالک فرید نے ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی۔ وہ مجھے معاف نہیں کرے گا، مگر وہ پہلے ہی بہت سی باتوں کے لیے مجھے معاف کرنے پر تیار نہیں ہے۔ میں اس کی فہرست طویل نہیں کرنا چاہتا۔ اگر اسے کسی اور سے معلوم ہوا تو وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اسے خود بتا دو۔ مالک فرید نے پتھر جیسا چہرہ اس کی طرف موڑا۔ بولے تو آواز میں اطمینان تھا۔ اس کو سچ بتانا ضروری نہیں ہے۔ مجھے اس کو واپس لانے کا ایک اور طریقہ مل گیا ہے، مگر وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ میں اس کی تلاش میں اس کی مدد کروں گا، بدلے میں اس سے اس کی واپسی مانگوں گا، پھر اس کو چند دن یا چند ہفتے یہ کھیل کھیلنے دوں گا۔ جب وہ تھک جائے گا تو خود ہی واپس آ جائے گا۔ سچ بولنا زیادہ آسان تھا مالک۔ اس آدمی نے ایک افسوس بھری نظر بریف کیس پر ڈالی جس میں چند کاغذ مقید تھے۔ ہر شے تمہارے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ تمہیں اس کو یہ کاغذات دکھا دینے چاہیے تھے۔ یہ کاغذ کوئی نہیں دیکھا گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مالک فرید نے انگلی اٹھا کے تنبیہ کی، ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا۔ اینک والے آدمی نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ مالک فرید نے انگوٹھیوں والے ہاتھ سے ٹائی کی ناٹ مزید ڈھیلی کی۔ ایک دم سے ان کا دم گھٹنے لگا تھا۔ یہ کاغذ کوئی نہیں دیکھے گا، انہوں نے دل ہی دل میں دہرایا۔ کشمالہ مبین، جو اسلام آباد میں اپنے ماموں کے گھر بطور پین گیسٹ رہتی تھی، اس وقت لانگ روم میں کھڑکی کے ساتھ رکھی ورک ٹیبل پر برجمان تھی۔ سامنے ایک اسکیچ بک پھیلائے وہ پینسل کاغذ پہ پھیر رہی تھی، گلابی پھولوں سے سجی بیکری کا اسکیچ۔ اسی پل بیکری کے وسط میں خون کے چند دھبے آ گرے۔ ایک جھٹکے سے وہ پیچھے کوٹی، بے یقینی سے چہرہ اٹھایا۔ کھڑکی کھلی تھی اور باہر سے کسی نے خون اندر پھینکا تھا، مگر کس نے؟ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ ٹیرس ویران تھا، دور دور تک کوئی نہ تھا، البتہ کھڑکی کے باہر کی طرف دیوار پر وہی چھینٹے نقش تھے، وہ ابھی تک گیلے تھے۔ اس نے بے اختیار تھوک نگلا۔ عجیب سا خوف دل کو جکڑنے لگا تھا۔ نہیں، یہ کوئی جادو جنات نہیں ہے، میں جیسے ماہی کہتی، کوئی انسان ہے جو میرا تعاقب کر رہا ہے۔ اسے معلوم تھا اسے کیا کرنا ہے۔ صفورہ چند لمحوں بعد وہ کمرے میں دائیں بائیں ٹہلتی پریشانی سے فون پہ کہہ رہی تھی، وہ پچھلا باڈی گارڈ میں نے نکال دیا تھا نا، کیونکہ وہ سگریٹ بہت پیتا تھا۔ پلیز کسی اور کو بھیج دو، مجھے پھر سے ایک گارڈ کی ضرورت ہے۔ بیکری کے اسکیچ پر گرا خون دھیرے دھیرے خشک ہو رہا تھا۔ 1 سال بعد، موجودہ دن، وینکوور۔ کشمالہ مبین میٹرس پہ بیٹھی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ ماہر سے مل کر آئی تھی۔ اس کے سامنے آج بھی آئی پیڈ پر ایک اسکیچ کھلا دکھائی دے رہا تھا، البتہ اس دفعہ بیکری کے پھول ہلکے گلابی سے جامنے ہو گئے تھے۔ وہ یکٹک اسکیچ کو دیکھ رہی تھی، بالکل شل، خاموش، بلکہ چپکائے بنا۔ چہرہ ایک برس پہلے کی طرح شفاف نہ تھا، بلکہ اس پر چند دانے تھے۔ آنکھیں لائنر سے خالی اور لباس سرمئی سا تھا، اس کی زندگی کتنا بے رنگ۔ اس ایک برس میں بہت کچھ بدلا تھا۔ ماں بیمار ہوئی، پھر ان کی موت ہوئی، اس کی شادی ہوئی، وہ جدہ چلی گئی، پھر وہاں سے وینکوور آئے، اور اس ایک برس میں ہونے والے ہر بڑے واقعے کی کوئی نہ کوئی نشانی اس کے سامنے اس وقت میٹرس پہ بکھری تھی۔ زیاد کی دی گئی انگوٹھی، وہ کینڈل جو ماہی نے شادی کے تحفے کے طور پر دی تھی، اس بوڑھے جادوگر کا اسکیچ جسے وہ خواب میں دیکھتی تھی، جو اسکول کے پرانے ملازم شکور کے جیسا تھا، فاختہ والا نیکلس، سب کچھ واضح تھا، سیاہ اور سفید میں جری حروف سے لکھا ہوا۔
لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ سوال یہ تھا کہ یہ سب کہاں سے شروع ہوا تھا۔ اسے عمرے پر آصف ملا تھا، اس روز شاید اس پہ جادو شروع ہوا تھا کیونکہ اس کو سینے میں تکلیف اٹھی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ سحر عشق اور ایسے موذی جادو کو میچور کرنے میں ایک عرصہ لگتا ہے۔ 2 برس بعد جب جادو مکمل طور پر میچور ہو گیا اور ایک کے بعد ایک کارڈ بدلنے لگی، تب وہ براؤنیز آئیں۔ نگینہ آنٹی اسلام آباد آئی تھی ضیاء سلطان کے ساتھ۔ وہ براؤنیز لائی تھی۔ وہ میٹھا نہیں کھاتی تھی لیکن اس نے وہ کھائی تھی۔ ان میں کچھ تھا جادو جو اس کے اندر اتر گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے آئی پیڈ اٹھایا اور ایک نوٹ کھولا، پھر پینسل سے اس پہ لکھتی گئی ہر شے جو اب تک پیش آئی تھی۔ سب سے پہلے ماں بیمار پڑی۔ ماں نگینہ آنٹی کو پسند نہیں کرتی تھی، وہ اس رشتے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ انہی دنوں وہ بچہ ماہی کو خواب میں دکھائی دینے لگا۔ ظہیر نے اس کا کیریئر ختم کر دیا۔ اس کو مالی نقصان ہوا تھا، اس کو ریستوران بیچنا تھا۔ اس کا مالی نقصان سرکار کے جادو کی وجہ سے ہوا یا قسمت کی وجہ سے، اب یہ اہم نہیں تھا۔ پینسل تیزی سے اسکرین پر چلتے، تمام واقعات تاریخوں کے ساتھ رقم کر رہی تھی۔ نمبرز جھوٹ نہیں بولتے۔ اس کی جاب چلی گئی اور وہ لاہور چلی گئی۔ وہ خاندان کی سب سے کامیاب لڑکی۔ ناکام ہو کے گھر بیٹھ کے اس نے کئی جگہوں پہ کام کرنے کی کوشش کی لیکن کچھ بھی زیادہ عرصہ نہ چل سکا۔ زیاد نے اسے پرپوز کیا، اس نے انکار کیا تو اس نے پینترا بدلا۔ اس نے کہا کہ وہ کسی اور سے شادی کر رہا ہے لیکن وہ سب ایک جال تھا۔ زیاد اور اس بوڑھی عورت کا جال۔ وہ سادہ سی بوڑھی عورت جس پر کوئی شک نہیں کرتا تھا، وہ سب اس میں شامل تھے۔ حلال، اس کا نیکلیس، ہیپی برتھ ڈے، ہر شے واضح ہو گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اسے اپنے زمانے کی سب سے بڑی جادوگرنی سے ملنے جانا تھا۔ مال میں بنی کافی شاپ پہ صبح پر رونق دکھائی دے رہی تھی۔ سامنے بنی ایک دوسری شاپ کی کرسیوں پر کیف جمال اپنا لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ گاہے بہائے وہ مالا کی شاپ کو بھی دیکھ لیتا تھا، وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ دفتر کسی نے اس کے ساتھ والی کرسی کھینچی۔ کیف نے کافی کا گھونٹ بڑھتے ہوئے چہرہ اٹھایا۔ نواد کو دیکھتے ہی کب گرتے گرتے بچہ، ماہر بھائی! وہ گڑبڑا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسے ہو کیف جمال؟ وہ اس کو سنجیدگی سے دیکھتا سامنے بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائی۔ کیف نے دائیں بائیں دیکھا، چہرہ سفید پڑا۔ بے فکر ہو، میں نے مالا کو تمہاری فون کال کے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ اس کے سامنے بہت اعتماد سے بیٹھا تھا، جینس پر ہوڈی پہنے، ہلکی بڑی شیو اور سویڈ جاگرز۔ کیف جمال کو بہت کچھ یاد آیا، ہوٹل سویٹ اور لیونڈر اور موتی کی مہک۔ اس نے تھوک نکلا۔ مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے مجھے کال کی تھی اور میں نے آپ کے لیے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کھنکار کے کہتا واپس بیٹھا۔ کیا معلوم ماہر یہ ریکارڈ کر رہا ہو؟ کہا نا بے فکر ہو، میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا اور تم میرے راستے میں نہیں آؤ گے۔ تمام اسی بے تاثر انداز میں کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا رخ مالا کی شاپ کی جانب تھا۔ کیف نے فوراً سے موبائل نکالا اور انگلیاں تیزی سے ٹائپ کرنے لگی۔ ماہر فیکش مالا کی شاپ پہ موجود ہے۔ میسیج لکھ کر زیاد کو بھیجنے لگا، پھر رک گیا۔ اگر زیاد یہاں آ گیا اور اسے معلوم ہو گیا کہ اس نے ماہر کے ساتھ بھی ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے تو؟ لیکن اگر اس نے زیاد کو نہ بتایا، زیاد نے کسی دوسرے طریقے سے معلوم ہو گیا تو؟ اس نے میسیج مٹا دیا۔ ابھی وہ اس بارے میں سوچے گا۔ پھر لیپ ٹاپ واپس کھول لیا، البتہ نگاہیں ابھی ماہر فرید پر جمی تھی۔ وہ کاؤنٹر تک گیا، وہاں 2 افراد پہلے سے کھڑے تھے۔ وہ قطار میں لگ گیا، سینے پر بازو لپیٹے خاموشی سے دائیں بائیں دیکھے گیا۔ دفتر نگاہ کونے والی میز تک اٹھی۔ اس کے پیچھے ایک شیل پنا تھا جس میں سیل کے لیے اس کافی برانڈ کے کچھ مگز رکھے تھے۔ ان کے وسط میں ایک پودا رکھا تھا، سفید گملے میں سجا کیکٹس۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ شیلٹن! ذہن میں ایک خیال سا پنپنے لگا۔ کشمالہ نے بنا دستک کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ہسپتال کے سفید بیڈ پہ لیٹی نگینہ بیگم نے چونک کے انہیں دیکھا۔ وہ تنہا نہیں تھی، اندرانی ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کے اٹھ کھڑی نگینہ بیگم بھی مسکرائی۔ ان کا آدھا چہرہ پٹیوں میں بندھا ہوا تھا۔ آؤ بیٹے۔ وہ کچھ دیر چوکھٹ میں کھڑی رہی، بال پونی میں بندھے تھے اور دھلا دھلایا سا چہرہ مسکراہٹ سے عاری تھا۔ لمبے کھلے فراق پہ اسپتال کا نیلا فاستی گاؤن اور ماسک پہنے وہ کندھے سے پرس لٹکائے ہوئے تھی۔ تم باہر جاؤ، اس نے ایک سخت نگاہ اندرانی پر ڈالی۔ وہ اسے خاموشی سے گھڑتی باہر نکل گئی۔ مالا نے دروازہ بند کیا، پھر کپ کپاتے ہاتھوں سے اسے لاک کیا۔ نگینہ بیگم چونکی، مسکراہٹ غائب ہوئی۔ دروازہ بند کر کے وہ پلٹی تو اس کا چہرہ، ایسا چہرہ انہوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ کیسی ہیں آپ سرکار؟ وہ دروازے سے پشت لگائی گلابی پڑتی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ نگینہ سلطان ایک لمحے کے لیے سانس نہ لے سکی، لیکن وہ لمحہ آیا اور گزر گیا۔ انہوں نے دھیرے سے سانس خارج کیا، چہرہ اسی طرح پرسکون تھا۔ ہاں میں ہوں سرکار۔ ان کا آدھا چہرہ اور آنکھیں واضح تھیں، ان میں رعونت تھی، فخر تھا۔ یہ سب براؤنیز سے شروع ہوا تھا۔ وہ ماسک نیچے دھکیلتی آگے آئی، پھر ان کی پائنتی کے قریب ٹہر گئی۔
آپ نے جادو میرے اندر براؤنیز سے اتارا تھا۔ محبت ویسے بھی ایک جادو ہے کشمالہ۔ الویژن نظر کا دھوکہ مسکرا رہی تھی۔ اور میری ماں، اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ ان پہ بھی جادو کیا تھا نا آپ نے؟ جادو خود سے کسی کے جسم میں داخل نہیں ہوتا جب تک کہ اس جسم کا مالک اس کو اجازت نہ دے میری بیٹی۔ ویسے ہی مسکرا رہی تھی۔ تمہاری ماں کی ایک بیمار بہن تھی جو برسوں اس کے ساتھ رہی تھی۔ اس کی خدمت نے تمہاری ماں کو فاستی سار میں باندھا ہوا تھا، لیکن جب وہ مری تو تمہاری ماں ڈپریشن کا شکار ہو گئی، اور ڈپریشن کسی بھی جادوگر کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ وہ وقفے وقفے سے بول رہی تھی، جیسے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی ہوں، لیکن وہ ان کو دبا رہی ہو۔ ڈپریشن ایک سوراخ ہے، جس انسان کو لگ جائے اس کے جسم میں دو چیزیں آسانی سے داخل ہو جاتی ہیں: موذی مرض اور جادو۔ تمہاری ماں کو ڈپریشن ہم نے نہیں دیا، تم نے دیا تھا۔ میں نے؟ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ کیا تمہیں بھول گیا کہ تم اس کو چھوڑ کے چلی گئی تھی؟ اس کی آنکھوں میں ملامتی سی مسکراہٹ تھی۔ تم 5 سال اس سے دور رہی، تمہاری خالہ مر گئی اور وہ ڈپریشن میں چلے گئی۔ تم وہاں ہوتی تو شاید ان کی زندگی میں جینے کی امید ہوتی، مگر تمہیں اپنا کیریئر بنانا تھا۔ ہم نے تو تمہارے ساتھ احسان کیا تھا کشمالہ، تمہارا کیریئر ختم کر کے تمہیں تمہاری ماں سے ملوا دیا۔ یوں اس کے آخری چند ماہ میں تم اس کے ساتھ تھی۔ اپنے گناہ میرے ساتھ مت ڈالیں، وہ دپا دپا سے چلائے۔ آئینہ برا لگتا ہے ہر انسان کو کشمالہ، لیکن کیا تم اپنی ماں کو چھوڑ کے نہیں گئی تھی؟ آنسو اس کے چہرے پر گرتے تھوڑی سی چپکے مارکس میں جذب ہو رہے تھے۔ آپ کے جادو نے اوشن کو برباد کیا، میری ماں کو بیمار کیا، لیکن میرے جادو نے اسے نہیں مارا۔ مسکرائی، اس کی موت اسی طرح لکھی تھی۔ اور میرے دل میں زیاد کی محبت، وہ کس نے ڈالی؟ مالا کی بھیگی آنکھوں میں سارے زمانے کی نفرت تھی، دکھ تھا۔ اس نے مسلسل اپنی مٹھیاں بیچ رکھی تھی۔ وہ اس عورت کا منہ نہیں نوچ سکتی تھی جس کا منہ پہلے سے گل سڑ چکا تھا۔ کہا نا جادو ایسے اثر نہیں کرتا جب تک کہ اس کو کسی کے دل میں چوت دروازہ نہ مل جائے۔ محبت ایک الویژن ہے، اور تم خود ایک الویژنسٹ ہو مالا۔ تم دیواروں پر الویژن بناتی ہو، ہم دلوں میں بناتے ہیں۔ آپ الویژنس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ لیکن وہ نہیں سن رہی تھی، یہ اعتراف کا مرحلہ تھا۔ اسٹیج پر کرتب دکھاتے جادوگر اس مرحلے کا انتظار کیے کرتے تھے، جب پردہ گرنے سے چند لمحے پہلے وہ حاضرین کے سامنے سر جھکا کے داد وصول کریں۔ تمہارے دل میں یہ الویژن تمہارے خوف نے داخل کیا، عمر گزر جانے کا خوف، اپنی دوستوں کی شادیاں اور بچے دیکھنے کے بعد تنہا رہ جانے کا خوف۔ یہ خوف سرشت کو پختہ کرتا ہے۔ میں سرکار کو ڈھونڈنا چاہتی تھی، اس نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا، تو آپ نے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ اسے نگینے کی چبھن یاد آئی، وہ تو بس ایک ڈراوا تھا، ورنہ ہم تمہیں کیوں مارنا چاہیں گے پیاری بیٹی؟ بیٹی؟ اس نے ملامتی نظروں سے انہیں دیکھا۔ کیسے کر لیتی ہیں آپ؟ ساری دنیا کو دھوکے کیسے دے لیتی ہے؟ تم اس دھوکے سے بچ سکتی تھی، تمہارے خواب تمہیں ہنٹس دے رہے تھے، تم تب بھی نہیں سمجھ سکی۔ مالا نے اس بات میں سر ہلایا۔ شکور، میرے اسکول کا چوکیدار، شکور ایک ہنٹ تھا، جان گئی ہوں۔ اب جب کہ سب واضح ہو گیا تو سو کوئی پہیلی نہیں رہی۔ وہ ایک ایسا آدمی تھا جس کی سیاہ رنگت پر اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اور وہ لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کے دبئی چلا گیا تھا۔ خوابوں میں اصلی جادوگروں کے چہرے نہیں دکھائے جاتے، ورنہ انسانوں میں فساد ہونے لگے، صرف علامتیں دکھائی دیتی ہیں۔ مجھے شکور دکھائی دیا، لیکن مجھے شکور کو نہیں ڈھونڈنا تھا، مجھے اپنے ارد گرد کسی ایسے انسان کو ڈھونڈنا تھا جس کا اس کی رنگت پر مذاق اڑایا جاتا تھا، اور وہ دبئی چلا گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی، گرم گرم آنسو گال پر گرے تھے۔ وہ کیوں نہیں سمجھ سکی؟ میں نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، کسی کو تم سے نفرت نہیں کروائی، صرف محبت کروائی۔ تمہیں وہ دیا جو تمہارے پاس نہ تھا میری بیٹی، میں نے تمہیں گھر دیا، شوہر دیا۔ اس نے آنکھیں کھولی، اب کہ اس کی آنکھوں میں صرف نفرت نہیں تھی، افسوس بھی تھا۔ تمہارا کام تھا اپنے شوہر کو خوش رکھنا، اپنا گھر بسانا، اور وہ تم نہ کر سکی، قصور کس کا ہے؟ وہ بوڑھی عورت ٹوٹے سانسوں کے درمیان اطمینان سے بتا رہی تھی، مجھے ترس آ رہا ہے آپ کے اوپر۔ وہ سرنفی میں دائیں بائیں ہلا رہی تھی۔ اتنے گناہوں کی آگ لے کر کیسے جائیں گی اللہ کے پاس؟ آگ تو میرے لیے اس دنیا نے بنائی تھی کشمالہ، وہ زخمی سا مسکرائی۔ مجھے میری شکل کی وجہ سے دھتکار دیا تھا، سو میں نے ایک ٹیلی ویژن بنا رہی ہے جیسے تم بناتی ہو۔ مجھے خود سے مت ملائیں، اس کی آواز بلند ہوئی۔ البتہ وہ ویسے ہی لیٹی رہی، اس کے جسم سے لگی نالیاں اور تاریں مختلف مانیٹرز میں پیوست تھے جو ان کے وائٹلز بتا رہے تھے، ان کے دل کی رفتار، بی پی سب نارمل تھے۔ مجھے کس آگ سے ڈرا رہی ہو؟ آگ تو یہ دنیا تھی میرے لیے، آگے تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ جنت نہ جہنم، سب ایک الویژن ہے۔ میں نے اس دنیا سے اپنا حق کشید کیا جیسے سب کرتے ہیں۔ وہ چند قدم مزید آگے آئی، سر جھکا کے ترہم سے انہیں دیکھا۔ اور حلال وہ کہاں ہے؟ نگینا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ حلال کو تم نہ ڈھونڈ سکو گی، اور نہ تمہارا مائل فرید۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ابھرا جیسے وہ پڑھ سکتی تھی۔
اتنی نفرت ہے اس سے سرکار؟ وہ بھیگی آنکھوں سے پہلی دفعہ مسکرائی۔ اس پہ جادو نہیں چلتا نا آپ کا؟ نگینہ بیگم مسکراتی رہی۔ ان کے اطمینان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ آپ نے زیاد اور میری شادی صرف زیاد کے لیے نہیں کروائی، آپ کو کچھ اور بھی چاہیے تھا۔ وہ آنکھوں میں بہت سی نفرت اور افسوس لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میری بیٹی ہے نا؟ اس لفظ پہ کچھ تھا جو ان کی آنکھوں میں چمکنے لگا۔ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، تم میری پوتی کو مجھ سے چھین نہیں سکتی کشمالہ۔ ویسی شیطانی چمک تھی کہ کشمالہ مبین کو لگا کہ کوئی اس کی گردن کے گرد آگ کا توق بنا رہا ہے۔ ہاں، میں نے یہ سب اس بچی کے لیے کیا ہے، وہ چمکتی آنکھوں سے چبا چبا کے کہہ رہی تھی۔ وہ جب اس دنیا میں آئے گی تو وہ میری سب سے بڑی طاقت بنے گی، اور تم؟ انہوں نے تحقیر سے اسے دیکھا۔ پہلی دفعہ کشمالہ کو ان کی نظروں میں اپنے لیے حقارت دکھائی دی۔ اور تم ساری عمر زیاد سے بندھی رہو گی، تمہارے پاس اب کوئی جائے فرار نہیں ہے۔ وہ چند لمحے لب بھنجے ان کو دیکھتی رہی، پھر ان کے کراؤ کے قریب جھکتی گئی، یہاں تک کہ اس کے ہونٹ ان کے بالوں کے قریب آ ٹھہرے۔ کس نے کہا کہ وہ دنیا میں آئے گی؟ نگینہ بیگم ایک دم جہاں تھی وہیں ساکت رہ گئی۔ وہ میرے پیر کی زنجیر نہیں بنے گی، وہ سرگوشی میں کہہ رہی تھی۔ میں آج اس کو ختم کرنے جا رہی ہوں۔ کوئی بھی چیز مجھے آپ سے اور آپ کے بیٹے سے نہیں جوڑے رکھے گی۔ میں اس بچے کو قتل کرنے جا رہی ہوں۔ وہ سیدھی اور فاتحانہ مسکراہٹ اور بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ نہیں مالا نہیں۔ ٹوں ٹوں ان کے مانیٹر پہ ایک دم نمبرز پڑھنے لگے۔ دل کی دھڑکن بی پی انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن نہیں اٹھ سکی۔ مالا پلیز مت کرو، اس کو مت مارنا۔ آنسو آنکھوں سے ٹپکتے چہرے کی پٹیوں میں جذب ہونے لگے۔ مجھے معلوم ہے یہ گناہ ہے، لیکن میں ایک بڑے گناہ کا راستہ روک رہی ہوں۔ میں سحرش سے جنم لینے والی بچی کو اس دنیا میں نہیں لاؤں گی، کیونکہ میں دنیا کے جس کونے میں بھی چلی جاؤں زیاد اس بچی کی تلاش میں آ جائے گا۔ سو میں آج اس وجہ کو ہی ختم کر رہی ہوں۔ نہیں پلیز، خدا کا واسطہ۔ انہوں نے کپ کپاتے نحیف ہاتھ جوڑے جن سے بہت سی تاریں پیوستہ تھی۔ خدا کہاں سے آ گیا؟ جنات کو بلائیے سرکار، اپنے جنات کو۔ وہ دبا دبا سا گھرائی۔ اور اپنے قاتل بیٹے کو بھی بلائیے۔ آج کوئی انسان یا جن مجھے یہ کرنے سے نہیں روک سکے گا۔ اب یہ فیصلہ میں کروں گی، میں۔ سینے پر انگلی سے دستک دی، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ نہیں پلیز نہیں، وہ چلانے لگی۔ مالا نے بیل پر انگلی رکھ دی۔ دروازہ دھاڑ سے کھلا اور اسکریپ پرس میں موجود اسٹاف بھاگتا ہوا اندر آیا۔ میں ان کی بہو ہوں اور یہ بہت تکلیف میں ہے، وہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے سنجیدگی سے انگریزی میں کہنے لگی۔ کیا ان کو مزید پین کلر دیے جا سکتے ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ یہ چند گھنٹے تک سوتی رہیں۔ نگینہ بیگم چلاتے ہوئے سر تکیے پر مار رہی تھی۔ ان کا جسم بھی جھٹکے کھا رہا تھا۔ دونوں اسٹاف ممبرز میڈی کیو لینگویج میں چلاتے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے۔ غالباً ان کو کوئی انجیکشن دیا جانے لگا تھا۔ نہیں پلیز مالا، یہ مت کرو۔ وہ آنسو رگڑ کر صاف کر چکی تھی۔ اب جذبات سے عاری چہرے کے ساتھ ان کی بیڈ کی پانٹی کے ساتھ کھڑی رہی، بنا پلکیں جھپکائے وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ بلائیں ان کو، اپنے موکلوں کو بلائیں نا، وہ دبا دبا سا اردو میں بولی۔ ایک نرس اب ان کی آئی وی میں کوئی انجیکشن لگا رہی تھی۔ نگینہ بیگم نے آنکھیں بند کی، ہونٹ ہلانے کی کوشش کی، کچھ پڑھنا چاہا لیکن جسم کی طاقت اب ختم ہو چکی تھی۔ اوپر سے دوا کا اثر بھی شدید تھا۔ ان کا ذہن اندھیروں میں ڈوبنے لگا۔ نہیں پلیز نہیں، وہ بچی بہت قیمتی ہے۔ بند آنکھوں سے غنودگی میں جاتی بڑبڑا رہی تھی۔ جسم اب ڈھیلا پڑتا جا رہا تھا۔ کشمالہ مبین نے افسوس سے سر جھٹکا اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کو اب کسی انسان یا جن کا خوف نہیں رہا تھا۔ اسپتال کے اس کمرے کا منظر اب قدرے بدلا ہوا تھا۔ نیم تاریخ خاموشی، فضا کا بوجھل پن اور نگینہ سلطان کا پرسکون جسم جو دواؤں کے زیر اثر غنودہ تھا۔ زیاد سلطان کوچ پہ بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے، دونوں ہاتھوں میں موبائل پکڑے، اس پہ انگلیاں چلاتا ہوا۔ دفتر اسکرین پر میسج ابھرا۔ کچھ عجیب سا ہے زیاد بھائی، صبح کشمالہ کام پہ نہیں آئی، پھر اس نے مجھے کال کر کے کہا کہ آج میں آف کر لوں، وہ آپ کی والدہ سے ملنے اسپتال جا رہی ہیں، وہاں سے وہ گھر جائے گی۔ جب تک میں یہاں پہنچا وہ اسپتال سے نکل رہی تھی۔ میں کافی فاصلے سے اس کا تعاقب کرتا رہا، وہ گھر نہیں گئی۔ وہ کیب لے کے کلینک آئی ہیں، کافی دیر سے اندر ہے۔ میں معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ یہاں کیوں آئی ہیں۔ زیاد ایک دم سیدھا ہو کے بیٹھا، کانوں میں ایک گھنٹی سے بجنے لگی، جیسے قدیم زمانوں میں جنگ سے پہلے شہر والوں کے لیے بجتی تھی۔ اس کا رواں رواں کھڑا ہونے لگا۔ وہ صبح اسپتال آئی تھی؟ جی، میں نے اسے خود یہاں سے نکلتے دیکھا تھا۔ زیاد نے چونک کے چہرہ اٹھایا۔ نگینہ بیگم کے غنودہ جسم میں حرکت ہوئی تھی۔ زیاد؟ وہ بدقت پلکیں چپکا کے اسے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کشمالہ یہاں آئی تھی؟ وہ اٹھ کے ان کے سرہانے تک آیا، چہرہ سپاٹ تھا اور آواز میں تفتیش۔ کون؟ ان کے آدھے چہرے سے پٹی جیسے کھلتی گئی تھی۔ کسی کوڑ کے مریض کی مانند چہرے کا جلا ہوا حصہ بڑھ کے گردن تک پہنچ چکا تھا۔ وہ کیوں آئی تھی اور آپ کی طبیعت کیوں خراب ہوئی تھی؟ زیاد؟ نگینہ بیگم نے ایک دم چونک کے گھڑی کو دیکھا، جیسے دماغ جاگ گیا۔ بے اختیار زیاد کا ہاتھ تھاما۔ اس کو روکو۔
کس چیز سے؟ اس کا سامنا تنگ ہے، سارے جواب واضح تھے۔ وہ آپ کی نفرت میں اس کو مار دے گی۔ ضیاء سلطان ہل نہ سکا، ایسے جیسے نمک کا مجسمہ ہو۔ کس کو؟ آپ کی بیٹی۔ ان کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اس کو بچا لو، وہ اس کو ختم کر دے گی۔ بیٹی؟ اسے اپنی آواز کنویں سے آتی سنائی دی۔ وہ بہت قیمتی ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ بدقت دونوں ہاتھوں میں پکڑا۔ آپ کب سے یہ بات جانتی تھی؟ وہ زخمی نظروں سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس بچی کو مار دے گی۔ میری کوئی بیٹی نہیں ہے۔ ایک دم اس نے زور سے ہاتھ چھڑایا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ آپ نے ہمیشہ کی طرح اپنا کھیل کھیلا، وہ مجھے اندھیرے میں رکھا۔ وہ ان پر جھک کے دبا دبا سا گھرایا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنا بچہ مجھے دو گے۔ آپ جانتی تھی اور مجھے نہیں بتایا۔ وہ ان کی بات نہیں سن رہا تھا۔ ضیاء، انہوں نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ دونوں ہاتھ جوڑ دیے، لیکن وہ نفی میں سر ہلاتا پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اس بچے کو مت ختم ہونے دینا۔ وہ رک کے انہی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ بچہ، آپ کی بیٹی، وہ کشمالہ کو کبھی آپ سے آزادی نہیں لینے دے گی۔ وہ اس کو زنجیر کی طرح آپ سے باندھے رکھے گی۔ کوئی دوسرا مرد اس سے شادی نہیں کرے گا۔ وہ رک رک کے بول رہی تھی، آنسو پھسک پھسک کے مست شدہ چہرے میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کو روکو ورنہ وہ اس کو مار دے گی۔ مارنے دو۔ اس کا لہجہ برف تھا، سپاٹ سرد۔ نگینہ بیگم کچھ بول نہ سکی۔ وہ ان کو اسی حالت میں چھوڑ کے باہر نکل گیا۔ کیف جمال کی کال آ رہی تھی۔ چند لمحے وہ گہرے سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کرنے لگا، پھر فون کان سے لگایا۔ سنو کیف، ابارشن، یہ ابارشن کلینک ہے۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور پارکنگ میں کار کے ساتھ کھڑا تھا اور ساتھ ایک اسکرب والی لڑکی تھی۔ وہ جیب میں چند رول کیے ہوئے نوٹ ڈالتے ہوئے دائیں بائیں احتیاط سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کی بیوی یہاں ابارشن کے لیے آئی ہے اور وہ پروسیجر روم میں ہے۔ کیف نے اسے اشارہ کیا اور سر کو خم دے کے آگے بڑھ گئی۔ میں نے ایک اسٹاف کو پیسے دیے ہیں، اسی نے بتایا ہے کہ کیف مزید مداخلت مت کرو۔ کیف جمال رک گیا، بے یقینی سے فون کان سے ہٹا کے دیکھا۔ کیا آپ کہا نا تم کوئی مداخلت نہیں کرو گے؟ اس کے باہر آتے ہی تم مجھے کلینک سے کنفرم کر کے دو گے کہ اس نے پروسیجر کروایا ہے یا نہیں۔ وہ جو کرنے آئی ہے اسے کرنے دو گے۔ کیف جمال نے ناسمجھی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان کا تو طلاق کا کیس چل رہا تھا، ایسی صورت میں تو طلاق رک جاتی۔ پھر ضیاء سلطان کیوں ایسے کہہ رہا تھا؟ خیر اسے کیا؟ وہ کافی دیر پارکنگ میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا اس کلینک کی عمارت کو دیکھے گیا۔ دفتر فون پر میسیج ریسیو ہوا۔ یہ اسی اسٹاف کا تھا جس کو اس نے پیسے دیے تھے۔ اس کا پروسیجر مکمل ہو گیا ہے اور اس کو کچھ دیر میں ڈسچارج کر دیں گے۔ اس نے وہ میسیج ضیاء کو بھیج دیا۔ خود کلینک کی لابی میں دیکھنے لگا جو شیشے کی دیواروں کے باعث اندر دکھائی دے رہی تھی۔ بہت انتظار کے بعد وہ اس کو راہداری میں چلتی دکھائی دی۔ وہ یہاں سے بھی دیکھ سکتا تھا کہ اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھوں تلے ہلکے واضح تھے اور وہ گمسم سی قدم اٹھا رہی تھی۔ ساتھ ایک لڑکی تھی جو اسکربرز پہنے ہوئے تھی اور ایک نسخہ ہاتھ میں لیے اسے کچھ سمجھا رہی تھی۔ دوائیں، پوسٹ ابارشن کیئر۔ وہ اسی بے خیالی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ کار وہاں سے دور لے گیا، اس کو نہیں دیکھ سکتی تھی ورنہ وہ اس ذہنی حالت میں تھی کہ اس کی توجہ اس کی طرف جاتی۔ وہ کافی دیر کلینک کے باہر ایک بینچ پہ بیٹھی رہی، نسخہ ہاتھ میں پکڑے چپ چاپ، سر نیچے گرائے۔ شاید وہ رو رہی تھی، پھر بدقت وہ اٹھی، موبائل کے بٹن دبائے۔ اب وہ کیب بلا رہی تھی۔ کیف جمال نے ضیاء کی ہدایت کے برعکس اس کا تعاقب نہیں چھوڑا۔ وہ یہاں سے فارمیسی کی، اپنی دوائیں خریدی اور پھر وہاں سے گھر چلی گئی۔ جس لمحے وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ کے اندر داخل ہوئی، وہ دور سے دیکھ سکتا تھا کہ اس کو شدید چکر آ رہے تھے اور وہ دیوار پکڑ پکڑ کر چل رہی تھی۔ کام مکمل ہو چکا تھا۔ اس نے ضیاء کو میسیج پہ اطلاع دے دی۔ گڈ! جوابی میسیج فوراً موصول ہو گیا۔ کیف جمال کافی دیر اس میسیج کو تکتا رہا، پھر اس نے فون گیلری کھولی۔ وہاں موجود ماہر کی تصویر نکالی جو اس نے صبح صبح کھینچی تھی جب وہ مالا کی کافی شاپ کی قطار میں کھڑا تھا۔ یہ تصویر اسے ضیاء کو بھیجنی تھی۔ وہ ضیاء کی آنکھیں تھا، اسے ماہر فرید کی آمد کے بارے میں بتانا چاہیے تھا۔ گڈ! اس نے پھر سے ضیاء کا میسیج پڑھا، انگلیوں نے حرکت کی، انگوٹھے نے ڈیلیٹ کا بٹن دبایا، تصویر مٹ گئی۔ گڈ! وہ تلخی سے بڑبڑاتے ہوئے کار سٹارٹ کرنے لگا۔ اپنے بچے کے مر جانے پر گڈ کون کہتا ہے؟ وہ ضیاء سلطان کو ماہر فرید کی آمد کے بارے میں نہیں بتائے گا۔ اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز انفارمیشن ہوتی ہے اور ہر انفارمیشن ایسی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے باس کو فراہم کی جائے۔ کیف جمال نے کار سڑک پر ڈال دی۔ ہسپتال کے کاریڈور میں ٹہلتے ہوئے ضیاء سلطان نے رک کے کیف کا میسیج پڑھا۔ گڈ لکھ کے بھیجا اور تیزی سے کمرے کی طرف آیا۔ نگینہ بیگم اسی طرح بے چین سی لیٹی تھی، وہ جیسے بہت تکلیف میں تھی۔ اسے دیکھ کے چونکی۔ تم نے اسے روکا بھی کی؟ آنکھوں میں امید بھرے پوچھا۔ وہ بچہ ختم ہو گیا سرکار، اور آپ کا کھیل بھی۔ اس کے چہرے پہ بہت کچھ تھا، زخمی پن، نفرت، طیش اور ڈھیروں ملال۔ اب میں کبھی اس تکلیف سے نہیں گزروں گا جس سے آپ نے حلال کے بھائیوں کو گزارا۔ وہ چبا چبا کے کہتا گیا، پھر وہ وہاں رکا نہیں، اگلے ہی لمحے دڑام سے دروازہ بند کر کے وہاں سے چلا گیا۔ نگینہ سلطان نے شکستی سے سر تکیے پر ڈال دی اور آنکھیں بند کر لیں۔ ان کی ساری دنیا جل کے راکھ ہو گئی تھی۔
جی ایپیسوڈ 15 یہاں پہ ہوئی ختم، اور ایپیسوڈ 16 دیکھیے آگے کہانی میں کیا ٹویسٹ آتا ہے۔